रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है जी फर्स्ट ईयर का बाब नंबर 2। उसका जो है ना वो सेकंड पार्ट का इबादत वाले पार्ट का पहला चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले हम जो है वो ईमानियात पढ़ चुके हैं, जिसमें हम जो है ना वो 5 बुनियादी अकायद जो है वो इस्लाम के तौहीद, रिसालत, अ मलाइका, कुतुब समाविया पर ईमान और अकीदा आखिरत। ये 5 चीज़ें जो हम लोग डिटेल से रीडिंग के साथ हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक बात कर रहे हैं वो इबादत है। ईमानियात कवर हो गया, इबादत हम शुरू कर रहे हैं। तो इबादत में जो है ना वो 4 चीज़ें आएगी, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। ये 4 चीज़ें डिटेल से कवर की जाएँगी। जो-जो मटीरियल इसमें होगा, जो-जो एक्स्ट्रा रेफरेंसेस होंगे वो मैं आपको लिखवाता जाऊँगा। हर वर्ड का मीनिंग, कोई मुश्किल चीज़ इसमें नहीं छोड़ूँगा। ठीक है? वर्ड टू वर्ड रीडिंग होगी सारी, आपने जो है ना वो साथ-साथ नोट्स बनाते जाना है बस। बाकी काम मेरा आपको समझाना, आपको अंडरस्टैंड करवाना, बस सारी बात करना काम मेरा है। ठीक है? आपके नंबर भी मैं ले लूँगा, वो मसला नहीं है। सिर्फ़ आपने नोट्स बनाते जाना और चीज़ को अंडरस्टैंड करते जाना। याद ना करें, सिर्फ़ अंडरस्टैंड करते जाइए, मैं समझा रहा हूँ। लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको मज़ा आएगा। बस पेन हाथ में पकड़ लो और लिखते जाओ। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ चैप्टर का नाम। हम हमेशा आपको पता है चैप्टर के नाम पे गौर करते हैं। फ़लसफ़ा नमाज़। फ़लसफ़ा क्या होता है? फ़लसफ़ा कहते हैं रीज़न को। इंग्लिश में किसी भी चीज़ के पीछे कोई वजह क्या होती है, उसको फ़लसफ़ा कहते हैं। ठीक हो गया ना? जैसे हम लिखते हैं कि 2 जमा 2 4 है। ये एक फैक्ट है कि 2 जमा 2 4 ही है, मैथ्स है। लेकिन 2 जमा 2 4 क्यों है? ये फ़िलॉसफ़ी है, फ़लसफ़ा, कि वजह क्या है पीछे? क्या ऐसी चीज़ है जो 2 जमा 2 को 4 कर रही है? ठीक है? वो वजह क्या है, वो फ़लसफ़ा है। तो फ़लसफ़ा नमाज़, नमाज़ पढ़ने की वजह क्या है? नमाज़ का फ़ायदा क्या है? क्यों पढ़नी चाहिए? ये सारे सवालात के जवाबात फ़लसफ़ा देता है। ठीक है? तो देखते हैं इसमें जो है ना वो क्या मिलता है हमें। अच्छा जी, नमाज़ की अहमियत। नमाज़ अरकान इस्लाम में तौहीद और रिसालत की शहादत के बाद, तौहीद और रिसालत की शहादत हमने पढ़ ली थी। जब बंदा अल्लाह ताला को एक मानता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है। के बाद अहम तरीन रुकन है। अहकाम इस्लाम में नमाज को ख़ास अहमियत हासिल है। कुरान मजीद में नमाज कायम करने का हुक्म कसरत से वारिद होता है, ज़ाहिर होता है। वारिद कहते हैं ज़ाहिर होना। इरशाद बारी ताला है, और नमाज कायम करो और मुशरिकों में से ना हो जाना। अब अक्सर नमाज कायम करना देखना, मुशरिकों में से ना हो जाना। अल्लाह ताला इससे ज़्यादा कैसे समझाए कि नमाज नहीं छोड़नी? मुझे बता दे कैसे समझाए? मुझे नहीं समझ आती। अब इसी को आप वाइस वर्सा करें कि अगर तुमने नमाज ना कायम की तो तुम मुशरिकों में से हो जाओगे। आगे मर्ज़ी। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। पहली, ये गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं है, यानी तौहीद। बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं। रिसालत, नमाज कायम करना, नमाज, ज़कात, हज और रोज़े। ठीक हो गया ना? ये चीज़ें हैं जो इस्लाम के बुनियादी अकायद है, 5 चीज़ें हैं। ठीक हो गया जी? नमाज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को दीन का सुतून करार देते हुए इरशाद फरमाया, दीन की असल इस्लाम है और इसका सुतून नमाज है, उमूद नमाज है। उम्मीद कहते हैं पिलर को। आप बिल्डिंग्स देखते हो ना, पिलर्स पे खड़ी होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इस्लाम भी एक बिल्डिंग है। ठीक हो गया ना? जिसके 5 पिलर्स हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और इस्लाम, कलमा तैयबा। ठीक हो गया ना? तो अगर एक भी पिलर को निकाल दोगे तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। तो नमाज दीन का पिलर है, सुतून है। अगर नहीं कायम करोगे तो उसके ऊपर दीन की इमारत खड़ी कैसे कर सकते हो आप? कहने का मतलब ये है कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, तो कौन से इस्लाम पे अमल कर रहे हो आप? आप तो मुसलमान ही नहीं हो। फिर कैसे आप कह रहे हो कि दीन की इमारत कायम है? मतलब आप बगैर पिलर के एक जो है ना वो इमारत खड़ी कर रहे हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल सिंपली। तो जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसके सारे अमाल ज़ाया हैं, सीधी-सीधी बात है। नमाज तमाम साबका यानी पिछली उम्मत और
پر بھی فرض رہی ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امتوں کو نماز کی تاکید فرماتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو نماز کی بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، پیپر میں لازمی لکھنا ہے اپنے ریفرنس کے ساتھ، بہت جو ہے نا نمبر آپ کے آ جائیں گے اس سے۔ نماز کی فرضیت یعنی فرض ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے یا اس میں شک کرے یا نماز کا مذاق اڑائے، مذاق اڑانے کا مطلب ہے کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی دل کیا چلے گئے، نہیں دل کیا نہ گئے، نیند آ گئی سو گئے، کرکٹ میچ کھیلنا ہے نماز چھوڑ دی، کوئی کام کرنا ہے نماز کو چھوڑ دی، مذاق بنا دیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صاحب صحابہ تمہیں کیا لگتا ہے اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ نہاتا ہو، کہ اس کے جسم کا کوئی میل کچل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے کیا کہنا تھا؟ کہ یا رسول اللہ کوئی میل کچل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، یعنی 5 ٹائم ایک بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے، رب کے سامنے پیش ہوتا ہے، اس کو جواب دیتا ہے، رسپانس کرتا ہے، اسے معافی مانگتا ہے، تو کیا اس کے کوئی گناہ باقی رہ جاتے ہیں؟ پھر کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا ہے ریفرنس، نماز ایک مخصوص عبادت ہے، اسپیشل عبادت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی۔ ارشاد فرمایا نماز اس طرح ادا کرو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نماز ہی چھوڑ دے نا، وہ تو ظہر کے آدھے گھنٹے کی نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، مسئلہ پڑھتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے ہم نے ادھر دیکھنا نا۔ آ گیا جی فلسفہ نماز، دیکھتے ہیں نماز کا کیا مقصد ہے۔ نماز کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک مضبوط اور روحانی تعلق قائم کرنا ہے۔ نماز کا تعلق، نماز اللہ تعالیٰ کے قرب یعنی قربت کا، قریب ہونے کا مؤثر ترین، سب سے زیادہ جو کام کرتا ہے طریقہ، ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، چھپ کے باتیں کرنا۔ دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرا روحانی تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ تعلق بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، خوف اور خشیت یعنی ڈر پیدا کرتا ہے، جو اس کی زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے، اپنی عاجزی کہتے ہیں کمزوری کا اظہار کرنے، اور اس کی عظمت یعنی بڑائی کا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعتراف کرنے یعنی اعتراف کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ نماز انسان کو یاد دہانی کرواتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، اور اسی کے فضل و کرم پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ سجدہ، اچھا یہ ضرورت کو تھوڑا سمجھ دیتے ہیں، ایسا آپ نے اس بات چیز کو سمجھنا تھا کہ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ کا احساس دلاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ انسان اللہ کا محتاج کیوں ہے؟ سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ انسان کے اوپر 2 ایسی جو ہے نا وہ مشکلات ہیں، ایک ان میں سے ہے بیماری اور ایک ہے موت۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان ساری زندگی کوشش کرتا ہے کہ ان سے بچ جائے، ان سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ یہ 2 چیزیں آپ کی جو ہے نا آپ کے حوالے کر دی جائے نا، کہ نہ بیماری آئے گی آپ کی مرضی سے اور نہ موت آئے گی آپ کی مرضی کے بغیر، تو آپ کوئی تیسری ریزن سوچیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی کیوں ضرورت ہے؟ کوئی سوچیں، کوئی سمجھ نہیں آئے گی ریزن، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو بیماری نہ ہے، موت نہ آئے، آپ 1 سال فیل ہوں گے، 2 سال ہوں گے، 3 سال ہوں گے، 10 سال ہوں گے، 15 سال ہوں گے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جا کے آپ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے اپنی زندگی کا۔ لیکن جلد بازی کہاں پہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ نے اس 60-70 سال کی زندگی میں رہتے ہوئے رسپانس کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جس کے پاس ان چیزوں کا حل ہے وہ کہتا ہے بھائی اصول میری مرضی کے، رزلٹ آپ کی مرضی کا۔ سر ماننی پڑے گی نا بات، آپ محتاج ہیں، آپ کو بات ماننی پڑے گی، ٹھیک ہو گیا نا؟ وہ کہتا ہے اصول میری مرضی کے، رزلٹ آپ کی مرضی کا۔ اصول کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، رزلٹ کیا ہے؟
ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی بیماریوں سے نجات۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ محتاجی ہے، اور اسی کے فضل و کرم پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ سجدہ جو نماز کا اہم حصہ ہے، انسان کے دل میں عز و انکساری کی کیفیت پیدا کرتا ہے اور اسے اپنے نفس کی بڑائی اور غرور سے بچاتا ہے۔ نماز بندے کو برائیوں اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز انسان کے دل کو صاف کرتی ہے اور اس کے خیالات اور اعمال کو نیک بناتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے نماز میں اٹھتا ہے کہ میں غلط کام نہیں کروں گا، تو جب وہ باہر جاتا ہے تو وہ جب بھی غلط کام کرنے کا سوچتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار اب بھی جسٹ اے سیکنڈ وہ میں اپنے رب سے وعدہ کر کے ہوں کہ غلط کام نہیں کروں گا، تو کیا کروں گا میں آگے اگلی نماز میں پیش ہونا، کیسے منہ دکھاؤں گا جا کے؟ تو اس لیے جو ہے نا، انسان غلط کام کرنے سے بچتا ہے اور ایک صالح یعنی نیک زندگی گزارنے کی تحریک دیتی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، اور دن میں متعدد بار باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، عاجزی کے ساتھ اس کے حضور کھڑے ہونا، جھکنا اور سجدہ کرنا انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور محبت کی ضمانت فراہم کرتا ہے، اور اس طرح انسان غفلت اور گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نماز کے احکامات۔ اب نماز کے کیا احکامات ہیں وہ دیکھتے ہیں ذرا۔ نماز سفر میں، حضر میں، تنگی میں، خوشحالی میں، خوشی میں، غمی میں، صحت میں، بیماری میں، جنگ میں، امن میں، الغرض ہر حالت میں فرض ہے۔ جو مرضی ہو جائے آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے، سر دیٹس اٹ۔ جو مرضی ہو جائے، جنگ سے بڑا تو نہیں نا موقع ہو سکتا، اب اس میں بھی نہیں نماز چھوڑ سکتے، ٹھیک ہو گیا نا؟ سر نماز کی کسی صورت معافی نہیں، یہ یہاں بھی ہے، نماز کی کسی صورت بھی معاف نہیں ہے، لیکن امت کی سہولت کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ناگزیر حالات میں، ناگزیر ایسے حالات کو کہتے ہیں جن کو ٹالا نہیں جا سکتا، نماز کو مختصر پڑھنے یا بیماری کی حالت میں بیٹھ کر، لیٹ کر، ایون دو اشاروں سے کے ساتھ پڑھنے کی رخصت عطا فرمائی ہے۔ ایک دن 5 نمازیں بالترتیب فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اپنے اپنے اوقات میں مقررہ فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کو نماز کے لیے شرط قرار دیا گیا، یعنی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، امپورٹنٹ۔ البتہ امت کی سہولت کے لیے سخت بیماری کی حالت میں یا پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی۔ تیمم کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کسی بھی دیوار پہ سے ہاتھ مارتے ہو، ٹھیک ہو گیا نا، ہاتھ مار کے ہاتھ ملتے ہو منہ پہ اور بازو میں ملتے ہو، آپ کا وضو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک بندہ کہتے ہیں یار کیا حرکت ہے یہ، آپ کی کون سی صفائی ہو رہی ہے ہاتھوں کی، منہ کی؟ تیمم کی ریزن کیا ہے؟ تیمم کی سائیکولوجیکل ریزن ہے، اس کی فزیکل ریزن نہیں ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتا ہے تو اسے مینٹلی اور فزیکلی پریپیئر ہونا پڑتا ہے۔ فزیکلی انسان کیسے پریپیئر ہوتا ہے؟ وضو سے، پاک صاف ہو کے، اور مینٹلی کہ وضو کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں خیالات ہوتے ہیں کہ میں اپنے رب کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہوں۔ تو جب فزیکلی پریپیئر ہونے کے لیے پانی نہیں ہوتا تو انسان کو مینٹلی پریپیئر کیا جاتا ہے تیمم کے ذریعے سے، کہ کم از کم تمہارے ذہن میں خیال ہو کہ میں سامنے رب کے پیش ہونے جا رہا ہوں، اس لیے تیمم ضروری ہے۔ اسی طرح نماز کی جگہ کا پاک ہونا، صاف ہونا، جسم اور جسم پر موجود کپڑوں کا پاک ہونا، سطر کا چھپا ہونا، ٹھیک ہو گیا نا۔ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ نکر میں نماز نہیں ہوتی، ایسی نکر جو گھٹنوں سے اوپر ہو اس میں نماز نہیں ہوتی، کیونکہ سطر ڈھانپا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ سطر ایسا ایریا ہوتا ہے جو انسان کا چھپا ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا نا۔ وہ ناف سے نیچے سے لے کے مرد کا تو گھٹنوں سے نیچے تک ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور عورت کا یہ چہرے کے علاوہ اور ہاتھوں کو چھوڑ کے باقی جسم کا سارے ایریا، پاؤں کو چھوڑ کے یہ سطر میں شمار ہوتا ہے، تو اس کو ڈھانپے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ نماز کا وقت لازمی ہو، قبلہ رخ کر کے اور نماز کی نیت کرنا نماز کی شرائط ہے۔ شرائط آپ نے یاد رکھنی ہے: وضو، پاک جگہ، پاک کپڑے، ٹھیک ہو گیا نا، سطر، وقت، قبلہ اور نیت۔ 1 2 3 4 5 6 7 7 شرائط ہیں، اور اب میں اگر نہ بھی آپ کو بتاؤں تو آپ یہ ساری شرائط پوری کر کے ہمیشہ نماز پڑھتے ہو، صرف لسٹ ڈاؤن کرنے کی۔
کوئی بندہ بغیر وضو کے نہیں پڑھتا، کوئی بندہ ناپاک جگہ پہ نماز نہیں پڑھتا، کوئی بندہ گندے کپڑوں میں نماز نہیں پڑھتا، کوئی بندہ سطر ڈھانپے بغیر نماز نہیں پڑھتا، کوئی بندہ وقت کے علاوہ نماز نہیں پڑھتا. ہم تو وقت پہ نہیں پڑھتے بھائی. کوئی بندہ جو ہے نا کسی دوسری طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا، قبلہ کی طرف ہی پڑھتا ہے. اور کوئی بندہ نیت کے بغیر نماز نہیں پڑھتا. ہر بندے کے دل میں نیت ہوتی ہے میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. تو پوری آپ کہہ رہے ہوتے ہیں جس لیے اسلام کیا گیا، ٹینشن نہیں لینی اس کی. نماز کے دوران نظروں کو گھمانا، آسمان کی طرف دیکھنا، مسلسل کپڑے درست کرتے رہنا، انگلیاں چٹکانا. اکثر لوگ کرتے ہیں ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں. کسی کو ایسے ہوتا ہے، ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ کچھ کر رہے ہیں، کچھ لوگ کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. کنگورتے رہنا، ہلتے جلتے رہنا، پسندیدہ امور ناپسندیدہ امور ہے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے. ان امور میں مشغول رہنے سے نماز کا خشوع و خضوع متاثر ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا نا. خشوع سے مراد انسان کے ظاہری اعضاء کا عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جانا، اور خضوع سے مراد انسان کے دل اور خیالات کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا. یعنی آپ فزیکلی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے متوجہ ہو، کنسنٹریٹڈ ہو، آپ کوئی دوسری حرکت نہیں کر رہے، اور مینٹلی بھی آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو. خشوع و خضوع کا نماز میں کی روح قرار دیا گیا. خشوع فزیکلی اور خضوع مینٹلی. خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت بیان کرتے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں. حدیث مبارکہ میں خشوع و خضوع کی کیفیت کو یوں بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے رونے کی وجہ سے چکی کی مانند آواز آتی تھی. چکی کی آواز آپ نے کبھی آٹے کی چکی آواز سنی؟ خوں خوں کی اس میں سے آوازیں آتی ہیں. ٹھیک ہو گئے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی نماز میں خشوع و خضوع کی ترغیب دیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت عثمان غنی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ جو مسلمان فرض نماز کا وقت آئے اور اچھی طرح وضو کرے اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرے تو نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں سے کفارہ ہو جائے گی. سر آپ پتہ نہیں کدھر کدھر جاتے ہیں تو گناہ بخشوانے کے لیے، ادھر فری میں بخشے جا رہے ہیں. آپ کو بتایا نہیں کسی نے، یا بتایا تو غلط بتایا کسی بندے نے کہ ادھر جائے گناہ بخشوانے کے لیے. سر ادھر آئے اللہ کے پاس، وہ بخشے گا، اس کے پاس طاقت ہے. نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ ساتھ اخلاص کی تاکید کرتے ہوئے ریاکاری سے بچنے کو حکم دیا ہے. کسی کو دکھاتے ہوئے جان بوجھ کے نماز لمبی نہیں کرنی. یہ نہ ہو کہ آپ کیا نا 5 منٹ میں عصر کی 4 رکعت پڑھتے ہیں، آپ کسی کو دکھانے کے لیے 15 منٹ میں پڑھ رہے ہو تو شاید آپ کی 5 منٹ والی قبول ہو جاتی، 15 منٹ والی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے پکا کر لی قیامت والے دن آپ کے منہ پہ مارنی ہے وہ نماز. ریاکاری، دکھلاوا نہیں کرنا. سورہ زمر میں ارشاد ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کیجیے، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں سر، کسی اور کی ملاوٹ نہیں کرنی. نماز میں ریاکاری سے بچنے کی تاکید کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ریاکاری سے نماز ادا کی اس نے شرک کیا. نماز کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے کسی اور کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کسی اور کو رب مان رہے ہیں. رب کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے نا، تو آپ کسی اور کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہ شرک میں کیٹیگری میں آتا ہے. نماز قائم کرنے کا فلسفہ یہ بھی ہے کہ نماز کو خشوع و خضوع اور اخلاص کے ساتھ ادا کیا جائے، مکمل شرائط اور آداب کو ملحوظ رکھا جائے. سر آپ کو بتا دیے کون سی شرائط، کون سے آداب، اور ہر اس عمل سے بچا جائے جو نماز کے ثواب کو ضائع کرنے کا سبب بنے. نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث میں نماز باجماعت ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے. اور نماز قائم کرو، رکوع سکات ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. سر اس آیت کو دیکھیں، اب میری ایک حدیث سنیں جو میں نے پڑھی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جو لوگ، جو مرد باجماعت نماز ادا کرنے کے اپنے گھروں سے نہیں نہ نکلتے، اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، میرا دل کرتا ہے. جو جماعت ادا کرنے، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے گھروں سے نکلتے، یہاں پہ ہم مصالحہ بچاتا ہے، اللہ اکبر، نماز پڑھ لیتے ہیں. میرے سامنے جو مرد گھروں سے نہیں نہ نکلتے، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کو قرآن میں اللہ نے کہا ہے رؤوف الرحیم ہے، سورہ توبہ میں. ٹھیک ہو گیا نا. جو گھروں سے نہیں نہ نکلتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ گھروں کو آگ لگا دو. یہ باجماعت نماز کی جو ہے نا تاکید ہے. اس آیت مبارکہ میں نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کی تاکید کی گئی ہے، جو نماز باجماعت ادا کرنے کی صورت ہے. حدیث مبارکہ میں نماز باجماعت ادا کرنے کی ترغیب دیتے ایک موقع پر ارشاد فرمایا گیا باجماعت نماز اکیلی کی 25 نمازوں کی برابر فضیلت رکھتی ہے. یعنی آپ 25 نمازیں گھر پڑھیں، ایک باجماعت پڑھیں، وہ بھاری ہو جائے گی. ایک دوسرے موقع پر ارشاد پر باجماعت نماز ادا کرنے کے ثواب کو 27 نمازوں کے برابر قرار دیا گیا.
دن میں 5 مرتبہ نماز اذان کی آواز اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ نماز کو باجماعت ادا کیا جائے۔ باجماعت نماز ادا کرنے سے نظم و ضبط یعنی ڈسپلن، آپ کو کوئی بھی کام ڈیلی کرنے کی پریکٹس ہوتی ہے، کی فضا قائم ہوتی ہے، اور پابندی قوانین کی تربیت ہوتی ہے۔ اسلام کے معاشرتی نظام کے احیاء کا اعلان ہوتا ہے، احیاء ان کو فالو کرنا۔ نماز سے اسلام کے حسن تہذیب کے تصور کو جلا ملتی ہے، جلا ملنا، ترقی ملنا۔ نماز کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ نماز کو مکمل ادا کرنے سے بے شمار روحانی اور جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رہتا ہے، ذکر الہی کی صورت میں دل کو سکون اور اطمینان کی دولت میسر آتی ہے، احساس بندگی، عبادت کا احساس قائم رہتا ہے، بندگی، عبادت، اور انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یعنی رضا اور بے شمار اجر و ثواب کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، اچھا یہ جو چیز ہے نا وضو، یہ وضو بنایا جاتا ہے، کیا نہیں جاتا، تو وضو بناتا ہے تو سارا دن ہاتھ، چہرہ اور پاؤں دھلنے سے انسانی جسم ہر وقت ہر قسم کی غلاظت یعنی گندگی سے پاک، صاف اور تر و تازہ رہتا ہے، فریش رہتا ہے، اور انسانی صحت پر اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اسی طرح نماز کی حالت میں رکوع سجود کی حیت کہتے ہیں پریکٹس، بھی اپنے اندر بے شمار طبی یعنی میڈیکل فوائد رکھتی ہے کہ سجدے کی حالت میں خون سر کی ناڑیوں میں وافر مقدار میں آسانی سے پہنچ جاتا ہے اور دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے بلڈ سرکولیشن، خون کا پہنچنا، بلڈ سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے۔ نماز کے ان انفرادی اور روحانی اور جسمانی فوائد کے ساتھ ساتھ بے شمار اجتماعی اور معاشرتی فائدے بھی ہیں، جس سے پورے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے۔ تنہا نماز پڑھنے کی بجائے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ترغیب و تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ نماز کی اجتماعی اور معاشرتی فائدہ حاصل ہو۔ نماز با جماعت ادا کرنے سے امیر یعنی جو حاکم ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، کی اطاعت امیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، باہمی ہمدردی، ایک دوسرے سے ہمدردی، محبت اور یگانگت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوسرے مسلمان بھائیوں کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے، جس سے غم گساری کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ معاشرتی تفاوت کہتے ہیں دوری یا دشمنی بھی کہہ سکتے ہیں، کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، یعنی ان کو ختم کیا جاتا ہے، اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اکٹھے نماز پڑھنے سے مساوات اور برابری کا درس ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ قائم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ لیں جی، آپ کا چیپٹر ہو گیا۔ اس سے زیادہ اگر آپ کو ڈیٹیل ریڈنگ چاہیے ملے گی، کیوں نہیں ملے گی سر؟ آپ ایک جگہ پہ ہیں اور آپ کو ہر چیز یہاں ملے گی جو آپ ڈیمانڈ کریں گے۔ کوئی میننگ، کوئی کوشچن، کوئی ایم سی کیوز، کوئی چیز سمجھ نہیں ہے، کامنٹس میں بتائیں، تب تک آپ میننگ سالو کریں، پاز کر کے ویڈیو کو، یہ لیں ایم سی کیو سالو کریں 5۔ چلیں میں بھی کرتا ہوں۔ توحید اور رسالت کی شہادت کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن 5 پڑھے تھے: توحید، رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور روزے اور نماز۔ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق بے حیائی اور برائی سے روکنے والا عمل ہے نماز۔ دین کا ستون کیا ہے؟ نماز۔ نہر میں غسل کرنے کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے 5 وقت کی نماز کی۔ اطاعت امیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے باجماعت نماز ادا کرنے سے۔ نماز کی اہمیت بھی پڑھ لی ہم نے۔ باجماعت نماز ادا کرنے سے ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آپ نے انفرادی بھی لکھنے ہیں اور اجتماعی بھی لکھنے ہیں، ٹھیک ہو گئی؟ نماز کی 2 شرائط: سطر ہے، وضو ہے، ٹھیک ہے، پاک صاف کا جگہ ہے، پاک کپڑے ہیں، ٹھیک ہے، نیت ہے، ٹائم ہے، قبلہ ہے۔ نماز کے 2 فائدے کتنے پڑھنی ہیں اور کتنے بتاؤں گا آپ کو؟ نماز میں خشوع سے مراد فزیکلی ریڈی ہونا، فزیکل پریزنس، کیا آپ کو پتا ہو کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ خضوع مینٹل پریزنس، کہ آپ جو ہے نا وہ سامنے اللہ کے کھڑے اور پہنچے ہوئے، آپ کسی دوست کے ساتھ پارٹی کر رہے ہو اسی نماز میں، ٹھیک ہے۔ نماز کی اہمیت اور اس کے فائدہ ثمرات پر جامعہ نوٹ لکھا، ہاں نہیں امپورٹنٹ ہے، مجھے نہیں لگتا پیپر میں آئے گا، لیکن آپ بھی جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یہ دیکھو، نماز باجماعت ادا کرنے سے درج ذیل میں سے آپ نے کون سی صفات اور اثرات محسوس کیے ہیں؟
آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں آپ میں کون سی جو ہے صفات آتی ہیں؟ آپ کو جسمانی چستی جو ہے کبھی فیل ہوتی ہے کہ یار میرا جسم کافی بہتر ہو گیا، میں نماز پڑھ کر اپنے جسم کو ٹرین کر لیا، فٹ ہو رہا ہوں میں؟ برابری، اللہ تعالیٰ کا خوف کبھی محسوس ہوتا ہے؟ بہت مشکل کام ہے، یہ نہیں ہوتا، بہت مشکل کام ہے، ریگولر پڑھتے رہو شاید ہونا شروع ہو جائے۔ عاجزی، کبھی اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کیا آپ نے؟ خشوع و خضوع، نظم و ضبط، ڈسپلن، وقت کی پابندی، ٹھیک ہے نا؟ اگر میں کہوں تو مجھے جسمانی چستی تو فیل ہوتی ہے، یس۔ برابری بھی فیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ کبھی کبھی یس ہے، کبھی کبھی نو ہے۔ کبھی کبھی بندہ جو ہے نا بول بھی جاتا ہے کہ یار میں نماز کے اللہ سامنے کھڑا ہوں، کبھی کوئی بندہ جان چھڑا رہا ہوتا ہے۔ عاجزی، پھر وہی یس نو می، خشوع و خضوع، یہ بہت مشکل ہو رہا ہے میرے لیے، ابھی تک مجھے حاصل نہیں ہوا۔ نظم و ضبط یس، اور وقت کی پابندی بھی یس۔ تو میں نے آپ کے سامنے اپنا رکھ دی ہے، اس نے ایمانداری سے رکھ دی ہے، اس سے زیادہ میں ساروں میں یس بھی لکھ سے اپنے آپ کو پورے نمبر دے سکتا تھا، لیکن میں ذرا دوسرے چیزوں کو چوز کروں گا۔ تو آپ بھی اس کو فل کر کے دیکھیں آپ کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ اب دیکھیں آپ کے لیے کتنا سارا ڈیٹیل ڈال دی اس میں نے، اس سے زیادہ کیا پڑھاؤں میں آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ لیں جی، آپ کا ہو گیا جی فلسفہ نماز۔ یہاں تک کسی کو کوئی مسئلہ، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، دکھ تکلیف، ایم سی کو سمجھ نہیں آیا، کوئی میننگ سمجھ نہیں آیا، کوئی کوشچن سمجھ نہیں آیا، کوئی لانگ کوشچن، شارٹ کوشچن، ایک لائن سمجھ نہیں آئی، میننگ سمجھ نہیں آیا، جسٹ کامنٹ اٹ ڈاؤن۔ اس کے لیے علیحدہ ویڈیو بنانی پڑے، شارٹ ویڈیو بنانی پڑے، اس کا کامنٹ میں جواب دینا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، I'll make it sure آپ کی پرابلم حل ہو اور ہوگی۔ آپ نے بس ایک کام کرنا ہے، نوٹس بنانا ہے اور چیز کو سمجھنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف سمجھنا ہے، یاد نہیں کرنا، وہ میرا کام ہے آپ کو یاد کروانا، صرف سمجھنا ہے، باقی کام میرا ہے۔ سمجھ کے پڑھ لو، صرف سمجھ لو، باقی میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔